अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में कश्मीर के हवाले से। हम अक्सर बात करते हैं और मोदी सरकार का जो नैरेटिव है उसके हवाले से भी बात की जाती है, और पाकिस्तान जो इक़दाम करता रहा पिछले 73 सालों से हम ये बात करते हैं कि 7 दिहाइयां उससे ज़ायद अरसा हो गया, और हमारी जो हिमायत है अखलाकी सफारती तौर पर वो कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। लेकिन अब जो वहां पर हालात वाक़यात जन्म ले रहे हैं, और पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि जब से एक जो स्पेशल स्टेटस था वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, उसके बाद से हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। दुनिया के सामने ये चीजें लाने की कोशिश इस तरह से नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हालात वहां पर बिल्कुल नॉर्मल हैं, और नॉर्मल होने का अंदाजा आप इससे लगा लें कि वहां पर मजीद 5 लाख फौजी जो हैं वो भारतीय फौजी उतारे गए हैं, और वहां पर जो क्रैकडाउन है, जो लॉकडाउन किया हुआ है, उसका सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर कुछ रिपोर्ट्स का मैं यहाँ पर हवाला दूं, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं है, बल्कि लोगों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है और जो सफाकाना तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर अब दुनिया को देखना होगा और उसके लिए आवाज उठानी होगी। पाकिस्तान का जो स्टांस है वो वाज़ेह है। हम ये चाहेंगे कि इसके हवाले से भी बात करें, और हम हमेशा ये कहते थे कि इंटरनेशनली जो है वो हमें उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान जो आवाज उठाता था उसकी तायद कम होती थी, लेकिन अब मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट बहुत हद तक मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूं बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की, जो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि जो हलाकतें वहां पर हुई हैं, हो रही हैं, उन पर उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसका ये जो मुतालबा है इस वक्त पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता 2 एटमी पावर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर आयद होगी कि सारे मामले पर क्यों नजरें बंद कर, आंखें बंद करके बैठे रहे। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे, इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात होगी कि इस वक्त जो है वो क्यों मोदी सरकार जो है वो इस्लामोफोबिया का नाम लेकर उसका टैग लगाकर मुसलमानों को शिकार कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाल रहे हैं, और जो बाकी अक़लियतें हैं उनके साथ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने किस तरह से इसको काउंटर करना है, ये सब चीजें डिस्कस होंगी आज के प्रोग्राम में। और जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, DU के दिफाई तजिएकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर शबाना फयाज साहिबा, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी तशरीफ लाने के लिए। और हमारे साथ वॉइस स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं नफीस ज़करिया साहब। नफीस ज़करिया साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, UK में भी सर्व किया है, मलेशिया में भी किया है, और भी दीगर कंट्रीज में उन्होंने सर्व किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है कि जो हमें बता पाएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको वो कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोग इजाजत से मैं चाहती हूँ कि नफीस ज़करिया साहब से हम आगाज कर लेते हैं। सर हम यहीं से आगाज कर लेते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो आवाज उठा रहा है और जो कोशिशें कर रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं तो खुद एम्बेसडर हूँ, मैं सफीर हूँ कश्मीरियों का। अब उस आवाज को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट का अगर हम यहाँ पर इसकी मिसाल ही दे दें कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब देख रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये इशू है क्या। अब वहां पर जो हलाकतें हो रही हैं उसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया जा रहा है। वहां ये भी बात हो रही है कि लोगों को लेकर जाया जाए, मीडिया को लेकर जाया जाए, ताकि देखा जाए कि असल हालात क्या है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? जी 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 सर जी। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही अच्छी जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि हमारी लीडरशिप जो है, बिलखुसूस हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन दिस इशू, जो कश्मीर का इशू है। और जिस मौसर तरीके से इन्होंने कश्मीर का इशू को उठाया है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक बहुत मौसर तरीके से आवाज़ जो है पूरी दुनिया में गई है। जहाँ तक कि अभी जैसे कि दुनियावी सपोर्ट का ताल्लुक है, दुनिया में मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा आवाज कश्मीर की आवाज से उठी है वो बरतानिया के पार्लियामेंट से उठी है, और एक बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि क्रॉस पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो है। अभी आपको शायद यकीनन पता है कि परसों जो है यहाँ पे एक 1.5 घंटे की जो है वहाँ पे बहस हुई है, और करंट सिचुएशन जो मकबूजा कश्मीर में उसके बाद बहस हुई, और उसके अंदर जो है तकरीबन कोई 12 मुख्तलिफ जो है MPs उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी की जो कि रूलिंग पार्टी है उसके भी लोग थे,
اور لیبر پارٹی جو کہ ہمیشہ سے فور فرنٹ پر رہی ہے کشمیریوں کی حمایت کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے شعبہ جات سے لوگ بھی تھے. تو غرض یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں بہت مؤثر طریقے سے سوال کی. اچھا، دوسرا اس کے علاوہ یہ جو 2019 میں انہوں نے انلیگل ایکشن لیا تھا 5 اگست کو، تو اس کے بعد سے مستقل جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے. کم و بیش ان 90 دفعہ جو ہے کشمیر پہ کوشچن اٹھایا گیا ہے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایک سال کے اندر جو ہے اتنی دفعہ پارلیمنٹ میں کوشچن اٹھنا جو ہے وہ اس چیز کی نمازی کرتا ہے کہ پاکستان نے بہت مؤثر طریقے سے جو ہے آواز اٹھائی ہے اور بہت ہی تندہی سے ہم نے جو ہے اس کو پرسو کیا ہے. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جواب سننا چاہیں، جی جی، کشمیر کے ایشو کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے پولیٹیکل، جس کے مطابق وہ کشمیر جو ہے یو این سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا میں موجود ہے اور مستقل. اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو دوسرے پہلو ہے سیکیورٹی کا ہے، جیسا کہ آپ ابھی خود بھی ذکر کر رہی تھی اپنے کامنٹس کے اندر کہ انڈیا کی جو بیلیجرنس ہے، انڈیا نے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول میں ہیٹ اپ کیا ہوا لائن آف کنٹرول کو اور ورکنگ باؤنڈری کو، وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کی وجہ سے خطرات بہت ہیں خطے کے امن کو، اور نہ صرف خطے کے امن کو بلکہ خطے کے باہر بھی جو ممالک ہیں ان کو، جو ریجن ان کو. پھر اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے سوشو اکنامک، جو اس کا امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے پورے جو خطے کی سوشو اکنامک گروتھ ہے وہ ہاسٹیج ہو گئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس خطے کے اندر تقریباً 1 بلین سے زیادہ لوگ جو ہے ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہے ہیں. پھر آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو یہ ایک ایسا پہلو سامنے آیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ مناسب بھی ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر موبلائزیشن اور بہت زیادہ اس کے اندر ریئلائزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے اتنی دفعہ اس پر آواز کی، اور یہ ہے انسانی حقوق کی پامالی کا پہلو. جی بالکل. وہاں پر پرپیچوئل جینوسائیڈ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. ایک جینوسائیڈ 1947 میں ہوا جس میں آدھا ملین کے قریب جموں کے مسلمانوں کو جو ہے کشمیریوں کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا گیا، جس سے ڈیموگرافی اسی وقت چینج ہو گئی جموں کے اندر. پھر 1989 آنورڈ بیچ میں تو ظاہر شاید ہے چونکہ ایک کمیونیکیشن کے اندر وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آئی تھی، اب آئی ہے. تو 1989 آنورڈ جو ہے تقریباً 24 کے قریب ماسیکر ہوئے ہیں، اور ماسیکر کے اندر ہمیشہ 100 200 50 60 لوگ کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کیے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اس میں ایک جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم وہ یہ ہے کہ ماس ریس کا ہمارے سامنے جو آئی ہے، جس میں 2006 سے لے کے 2009 تک وہاں پر کشمیری جو ہے انہوں نے ڈسکور کیا تھا ایک انٹرنیشنل پیپلز ٹرائبیونل کی NGO ہے کشمیر بیسڈ، مقبوضہ کشمیر بیسڈ، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ جی پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریباً کوئی 12-13 ہزار قبریں ہیں، اور اس میں سے انہوں نے 3,000 جو ہے قبریں جو ہے دریافت کی تھی، جس کے اندر یہ ہر قبر کے اندر جو ہے 3 سے لے کر 17 تک جو ہے باڈی دریافت کی تھی، جن کی کوئی نشاندہی نہیں تھی، بے نام تھی. تو اس کے اوپر جو ہے یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا پورا ایک کیس بنتا ہے انڈیا کے اوپر. جب ان کا DNA ٹیسٹ ہوا، کوئی 50 کے قریب قبریں جو ہے ان کو سلیکٹ کیا گیا، ان کا DNA ٹیسٹ ہوا ریکگنیشن کے لیے، تو پتہ یہ لگا کہ سارے کے سارے انڈیجنس کشمیری تھے. اور انڈیا کا یہ جھوٹ کا پرندہ کہ وہ پاکستان کی LOC پاکستان کی سائڈ سے LOC کراس کر کے آتے ہیں اور پاکستان کے میجر ایجنٹ ہوتا ہے اور ٹیررسٹ ہوتا ہے، وہ اسی وقت ان کے سامنے آ گئے تھے. اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ فیک انکاؤنٹرز میں لوگ مارے تھے. اور ابھی جو ہوا ہے بالکل تازہ واقعہ، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے پیلٹ گنس کے لوگوں کو شکار ہوئے ہیں برہان مشرف افغانی کے واقعے کے بعد. اور اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پوری ایک رپورٹ موجود ہے جس میں انہوں نے 88 کیسز کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، جبکہ کوئی 1,500 کے قریب کیسز ہے جو پارشلی اور فلی بلائنڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مزید بھی اس کے جو پہلو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. میں چاہتی ہوں رضا خان صاحب سے ذرا ہم تھوڑا سا اس کے
آپ چونکہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہمیں ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ ابھی جو موجودہ سچویشن ہے اور جس قسم کا تھریٹ اس وقت پاکستان کو ہے، اور بار بار اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ہمارے فوج کی طرف سے بھی، اور پولیٹیکل ہماری جو قیادت ہے وہ بھی بار بار اس کا اظہار کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا کھل کے کہا جب مشق میں وہ گئے بلوچستان میں کہ اس وقت پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت بھاری انویسٹمنٹ ہے. یہ تو پاکستان کی طرف سے سر ایک چیز آ گئی، ایک بیان ہی آ گیا. جو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بڑے ایک مشہور ان کے رائٹر ہیں NC استانہ صاحب، انہوں نے جو اپنی کتاب میں انکشافات کیے ہیں، انہوں نے جو انالیسس اپنا آفر کیا، انہوں نے کہا کہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ڈیفنس سے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے، PM کی طرف سے، اور اس چیز کو بار بار لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر لایا جا رہا ہے. اس بیانیے کو وہاں پر اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر صرف ہم پاکستان کے خلاف اقدامات کریں گے تو تب ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. یا اوور آل جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے جنگ کے آپ نے جو جنگ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اس کی آڑ میں جو وہاں پہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ ویپنس خرید رہے ہیں اس جنگی جنون کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تو بہت حد تک سر کھل کے سامنے آ گئی ہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ UK پارلیمنٹ میں مس صحرا اون نے دو جو بڑی باتیں کہی ہیں اس پہ ذرا میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس میں جو کرونا پینڈیمک کو انہوں نے مس یوز کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ان کو ایک کشمیریوں کو ایک ڈبل جیپرڈی میں ان کی حکومت نے وہاں پہ ڈالا. اور نہ صرف یہ کہ کرونا کی پابندی بلکہ کرونا کا نام لے کے ان کو گھروں میں محصور رہنے پر انہوں نے مجبور کیا، جس کی وجہ سے خود وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا. وہاں پہ کوئی تقریباً $10 بلین کا ابھی تک کشمیر کی اکانومی کا نقصان ہو چکا ہے. اور کوئی تقریباً کشمیر کی 12 لاکھ کی آبادی میں تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ ابھی جو ہے ان کو وہ جابلس ہیں. ساتھ ہی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یعنی روزگار کے سارے مواقع ان سے چھین لیے گئے، اور تعلیم وہاں پر آپ جو ہے وہ معطل ہے. پھر سیاحت کا مرکز ہوا کرتا تھا کشمیر. اب انٹرنیٹ کی انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں کہ وہاں پہ UK میں بہت سارے کشمیری ہیں اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور اپنی حکومت پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اسلاموفوبیا کو جو ہے ویپنائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا میں تو پرٹیکولرلی اسلاموفوبیا کو جو ہے ان کی سوشل میڈیا کے علاوہ BJP کے جو رولرز ہیں وہ کھل کر بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ وہ پاکستان چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ ایک تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے ان کا ذکر کیا. اچھا واپس آتے ہیں ہم کہ ہماری جو اس وقت انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، ہماری جو پالیسیز ہے کشمیر پالیسی اس کے اوپر، اور یا جو ہماری افغانستان پالیسی ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری کشمیر میں جو کچھ حالات ہیں اور افغانستان کا جو امن ہے اس کے آپس میں گہرے جو ہے تعلقات ہیں، روابط ہیں. کیونکہ اگر کشمیر کا جو ہمارے ایسٹرن بارڈر ہے وہ ڈی اسٹیبلائز رہتا ہے تو جو ہمارے ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کا افیکٹ ہے. کشمیر میں اگر امن نہیں آتا کشمیر کی وجہ سے تو افغانستان کا عمل جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرے خیال میں اور جب افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پورے خطے میں نہیں ہوگا. پورا خطہ تو یہ میرے خیال میں ہماری جو ابھی پرائرٹی ہونی چاہیے ایز پارٹ آف آر کشمیر پالیسی کہ جو نیو ایڈمنسٹریشن ہے US میں ان کے ساتھ امیڈیٹلی میرے خیال میں کانٹیکٹ میں کیا جائے. ان کے جتنے بھی پالیسی پلانرز ہیں جو کہ نئے ابھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کو میرے خیال میں ہماری جو ایمبسی نے آئی ایم شیور ان کو کنٹیکٹ کیا ہوگا اور ان کو بریفنگ دی ہوگی. LOC کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس سے جو ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، انڈیا کے نقصان زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ساتھ ہی UN ملٹری آبزرورس کے اوپر جو انہوں نے فائرنگ کی ہے اس کے اوپر بریفنگ کرنی چاہیے امریکہ کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کو، P5 کو. انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں، اور وہ نہ صرف افغانستان کی سرزمین کو
وہ استعمال کر رہا ہے، بلکہ یو کے کی سرزمین کو، یو اے ای کی سرزمین کو، ایران کی سرزمین کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جو ہماری جو ڈوزیئرز ہم نے پریویس یو ایس ایڈمنسٹریشن کو دی ہیں، میرے خیال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہی ڈوزیئرز ابھی نیو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پرووائڈ کیا جائے اور ان کے تمام اسٹاف کو پرووائڈ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے کتنے خطرات ہیں. اور جس طرح پرائم منسٹر نے خود بتایا کہ اس میں تو ایک نیوکلیئر وار کا بھی خطرہ ہے. بالکل. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی پرائرٹی اس لیے بنتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ایک انڈیا کا اندرونی معاملہ بالکل نہیں ہے. بالکل. یہ 3 نیوکلیئر ممالک کے درمیان جو ہے ایک سنگین بین الاقوامی معاملہ ہے، جس کے اوپر پچھلے سال یو این سیکورٹی کاؤنسل کئی دفعہ جو ہے انہوں نے بحث کیا ہے، لیکن مزید میرے خیال میں اس کو ڈسکس کرنے کی اس کو مزید ڈسکس کریں گے. یو این سیکورٹی کاؤنسل کی کچھ کمیٹیز کی بھی 3 کی مل گئی ہے سربراہی، انڈیا کو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے برطانوی پارلیمنٹیرین کی، اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ اوور آل بھی دنیا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ رہی ہے؟ ایٹ لیسٹ یہ مسئلہ ہے کیا جو پروپیگنڈا ہمیشہ بھارت کی جانب سے کیا جاتا رہا، اب وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس میں دم خم باقی نہیں ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایک طرف یہ ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ دنیا اب کشمیر کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، جو اٹراسٹیز انڈین گورنمنٹ وہاں پہ کر رہی ہے، جو ظلم کر رہی ہے، اس سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو باور کرا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو کشمیر پہ لکھا گیا انڈین آکوپائڈ میں یا ان پہ اٹراسٹیز ہوئی. ہاں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس لیے ذرا زیادہ فلیگ ہو رہا ہے. فیکٹ از کہ اگر آپ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی اور یو این ایون جو ہیومن رائٹس کمیشنز کی رپورٹس دیکھ لیں، اس میں ریگولر کشمیر کا فرام ٹائم ٹو ٹائم ذکر ہوتا رہا ہے. امپورٹنٹ بات جو فرام پاکستان پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل اوپینین آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے نیریٹو کو بائی کرتی ہے، تو یہ کہنا جو انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ صرف پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم نہیں ہو رہا. تو لیکن اس چیز کو یہ نگیٹ ہو گئی ہے، بیکاز ایک طرف اسلامک کنٹریز ہے، ترکی ہے، امریکہ میں ہے، ہر جگہ ہے. تو لوگوں میں ایک ریزوننس ہے کہ جو کشمیر میں پرابلم ہے انڈیجنس پرابلم ہے. اور انٹرسٹنگلی اگر آپ ریڈ کریں تو جو انڈین ہائی کمیشن کی رسپانس آئی ہے آن دی یو کے پارلیمنٹ ڈبیٹ آن کشمیر، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے وہ ایسے لگا ہے کہ جیسے وہ آج کا ڈپلومیٹ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے دور میں وہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے لکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اور ہی از اور شی از لیسٹ بادرڈ کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ایک وہ جو ایروگنٹ ایٹیچیوڈ ہے نا اور سیلف آبسیشن ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور کیونکہ ہم ٹھیک ہیں اسی لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہے. یہ جو مینٹالٹی ہے انڈیا کی، یہ ایکسپوز ہوئی ہے. اور پاکستان کو اگر اسی چیز کو ٹیپ کر کے آگے چلیں تو میرا خیال ہے پاکستان اور بھی لابنگ میں، ایڈوکیسی میں آگے نکل سکتا ہے کشمیر ایشو پہ. ٹھیک ہے، میں نفیس فکری آپ کی طرف جاتی ہوں. سر، ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یا جو ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ ہمیں بھارت کی طرف سے نظر آ رہا ہے، اس کو ایکسپوز خود ہی اس نے کر دیا ہے، اور یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، لوگ اس معاملے میں دخل نہ دیں. اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ بھارت کی جانب سے جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے، یا مودی صاحب نے خود ہی اب چیزوں کو زیادہ ایکسپوز کر دیا اور دنیا کے سامنے جو ایک صحیح رخ ہے کشمیر کا وہ پیش کر دیا ہے. اس میں وہ خود ہی جو ہے اس کا کریڈٹ ان کے ذمہ ہی جاتا ہے. سر، یو این سیکورٹی کاؤنسل کی 3 کمیٹیوں کی سربراہی بھی 2 سال کے لیے جو ہے وہ مل گئی ہے انڈیا کو. طالبان سینکشن کمیٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، یہ 2 بہت اہم ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ تشویش ہے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا پاکستان کے لیے؟ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کی آگاہی اور دے دوں کہ صرف برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہی آواز نہیں اٹھی ہے. ایک چیز تو یہ کہ پارلیمنٹری فلور سے آواز اٹھنا بہت مؤثر، بہت خوشائن چیز ہے. اور دوسرے یہ کہ جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، دوسری این جی اوز ہیں جو مختلف ممالک کے اندر جو ہے اس وقت کار فرما ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی آواز بن کے اٹھی ہے. ان میں ملیشیا بھی جو ہے وہ بہت سا طریقے سے سامنے آیا ہے. وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے جس کو امبریلا آرگنائزیشن ہے، ماپن کے نام سے، اور اس کے انڈر میں 87 این جی اوز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے مستقل
نہ صرف خود آواز اٹھائی بلکہ اس اپنی آواز کو اور کشمیر کی بارے میں آگاہی جو ہے آسیان میں پورے آسیان میں پھیلا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر طریقے سے کام ہو رہا ہے. نارتھ امریکہ میں بھی جو ہے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کشمیر کے آواز سے بات کر رہی ہیں, اور کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے کشمیر کے اوپر آواز اٹھتی ہے. بالخصوص EU کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو بتایا ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر جو آپ نے فرمایا ہے کہ بلکہ ابھی انہوں نے پروفیسر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس کی ایروگنس اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر, یا وہ کیا رویت کیا کرتا ہے اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. جو اس وقت میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کیا کر رہی کہہ رہی ہے. ایگزیکٹلی دنیا نے یہ دیکھا ہے جس کو لیب کے سامنے آیا ہے جس میں بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 15 سال سے دنیا کی بڑی بڑی اداروں کو, جس میں UN شامل ہے, EU شامل ہے, اور کئی بڑی بڑی NGOs ہیں, ان سب کو جو ہے انہوں نے مس گائیڈ کیا اور جھوٹ مستقل بولتے رہے. تو یہ بھارت کا چہرہ سامنے آیا. پھر پاکستان نے بھارت کا چہرہ ایک اور جو پہلو سامنے رکھا وہ ڈاکیومنٹ پیش کیا ہے UN سیکرٹری جنرل کو, جس میں انہوں نے بتایا ہے ثبوت کے ساتھ کہ کیسے بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے اور ٹیررزم جو ہے پھیلا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو UN کا سسٹم ہے وہ تو اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, جس میں روٹیشن ہوتی ہے, لوگوں کو کنٹریز کو جو ہے سیٹ ملتی ہے, لیکن اس میں یہ جو حقائق ہے وہ چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہر جو کمیٹی ہے اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے جس کی بیئرنگ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اوپر اس کی بیئرنگ ہو کسی قسم کی. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ UN سیکرٹری جنرل جو ہے ان کا ایک بہت اہم کردار بنتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اس کے لیے اہم کردار بنتا ہے کہ UN کے جو ریپورٹیئرز ہیں, 4 مختلف ریپورٹیئرز ہیں جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, آربیٹری ڈیٹینشن ہے اور ڈس اپیئرنسز ہے, ان سب کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. ان سب نے اپنی اپنی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کو خود ہی ایکسپوز کیا, بائی نیم بتایا ہے کہ کتنے لوگ غائب ہو گئے ہیں, کتنے لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ایک بہت اسٹرانگ کیس بن رہا ہے. ٹھیک ہے سر, جو انتہا پسندی اس وقت بھارت میں ہمیں نظر آ رہی ہے, نفیس سکری صاحب سر آپ کے میں جاننا چاہوں گی, جو مودی نیریٹو بہت خطرناک قسم کا نیریٹو ہے, اور اسے نہ صرف مسلمان, کشمیری مسلمان, بلکہ باقی اقلیتیں جو ہیں وہ بھی اس وقت ان کو بھی بڑا زبردست قسم کا تھریٹ ہے. اور ابھی جو وہاں پر کسانوں کی تحریک ہے وہ 50 دن ہو گئے ہیں تقریباً, وہ بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے. اندرونی معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں, اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ چاہے الیکشن ہو یا اندرونی طور پر جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیشہ اسلاموفوبیا کی آڑ لی جاتی ہے, یا پاکستان مخالف چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آئی جاتی ہیں. ایسا نفسیاتی ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ عوام اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب اندرونی طور پر آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں ود ان انڈیا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ماحول بدلے گا, کتنا ٹائم لگے گا بھارتی عوام کو اصل حقیقت کو سمجھنے میں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ کی جو ڈبیٹ ہوئی ہے پرسوں 13 کو, اس سے پہلے ایک پارلیمنٹ ڈبیٹ اور ہوئی, اور وہ ہوئی ہے کرسچنز کی جو سچویشن ہے انڈیا میں اس کے اوپر ہوئی. جی جی. اور اس کے اوپر جو ہے انڈینس کو خاصا کنڈیم کیا گیا ہے. بڑی اسٹرانگ قسم کی جو ہے وہاں پر آواز اٹھی ہے کرسچنز کے حوالے سے. اور میں چونکہ وہاں رہا ہوں اور میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ 2019 سے لے کر 2020 کے آخر کے اوائل تک جو ہے دیکھا وہاں پر کہ کرسچنز کے حوالے سے جو ہے بہت نہ صرف یہ کہ آگاہی آئی ہوئی ہے وہاں پہ, بلکہ وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے کبھی بات کیا کرتے تھے انہوں نے بڑے ہی اسٹرانگ انداز میں جو اقلیتیں ہیں وہاں پر انڈیا میں بالخصوص کرسچنز جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے آواز اٹھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کسی نے فرمایا تھا کہ میڈیا جو ہے انہوں نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا. یہ ٹرانسفارمیشن جو آئی ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے, اور اس میں جو ایک پورا دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے, اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز کہیں پہ معمولی سی چیز بھی ہو تو اس کو سامنے آ جاتی ہے. یہ تو بہت بڑی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر, بے تحاشا لوگوں کو جو ہے مارا گیا ہے. ابھی جیسے کرسچن آرگنائزیشن ہے انڈیا بیسڈ, انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے, تقریباً کوئی 74 صفحے کی رپورٹ ہے, جس میں انہوں نے 325 کیسز جو ہے وہ بتائے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ خود سامنے آئے ہیں مانیٹریلی.
ادروائز تو ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے نہیں ہیں, اور یہ ایگزاسٹو رپورٹ نہیں ہے. یہ رپورٹ بھی ڈسکس ہوئی ہے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جی انڈیا جو ہے وہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کی آواز اٹھ رہی ہے. جو اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے, خود کمالا ہیرس جو ہے انہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے. بس یہ ہے کہ بے تحاشا جگہ پر جو ہے انڈیا کے حوالے سے, اور انڈیا کا جو ہے ایز اے کنٹری آف کنسرن جو ہے وہ بھی اس کو بھی رپورٹ میں شامل کیا امریکہ کی ایک جو کمیٹی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نفیس سکریہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کشمیر کے حوالے سے اور خاص طور پر برطانوی پارلیمنٹیرینز اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے, مجھ سے بات کر رہے تھے. رضا خان صاحب, سر اس وقت جو سچویشن ہے بھارت کے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں سو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ جس طرح سے وہ ایک روایتی حریف کے طور پر ہی ہمیشہ ہماری آپس میں ڈیلنگز رہی ہیں, لیکن چین کے ساتھ بھی جو ایک معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو جاتے ہیں. کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے اس وقت جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, دونوں کے ساتھ ہماری جنگ ہو سکتی ہے, جس طرح سے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس وقت انڈیا کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان, چائنا, اور جو کی کشمیر پالیسی وہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے, اور اس کے کچھ بڑے بڑے وجوہات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس وقت انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے سالانہ وہ تقریباً $71 بلین ہے, اور اس بجٹ کا تقریباً 3/4 حصہ جو ہے وہ کشمیر کو کنٹرول رکھنے پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوکل پاپولیشن کی جو سپورٹ ہے کشمیر کی وہ بالکل ان کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پچھلے مہینے کھل کر کہا تھا کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں کہتے, اور وہ انڈیا کی جو موجودہ کشمیر پالیسی ہے جس میں انہوں نے کشمیر کو تقسیم کر دیا اس کو وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کشمیری پوری دنیا کے آزاد کشمیر کے, مقبوضہ کشمیر کے سارے جو ہے وہ انڈیا کی اس پالیسیز کی وجہ سے وہ انڈیا میں اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ کھو چکے ہیں, اور انڈیا کو اس کی وجہ سے بہت بڑی پرابلم بن رہی ہے. یعنی وہ خود بڑے مشکل حالات میں ہے. اچھا دیکھیں, چائنا کے ساتھ اس کی ایک سرد جنگ کا آغاز ناظرین, فوری خبر آپ سے شیئر کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کا امن پورے خطے کے لیے مفاد میں ہے. پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو مقامی آبادی کی قربانیاں ہیں ان کو سراہا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے. بریفنگ بھی دی گئی ہے آرمی چیف کو. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے, جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے. رانا شہزاد, ذرا بتائیے گا, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ, تفصیلات شیئر کیجیے گا. جی رضوان, بالکل ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا, جہاں پر انہیں جو تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال ہے, بارڈر مینجمنٹ, خاص طور پر جو سرحد پر امن کی باڑ لگائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ FCC اور پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے یہ ایسے اضلاع جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع جو ضم ہوئے ہیں وہاں پر جو FCC اور پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے جو پروگرام جاری ہے اس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف نے پشاور کور کے افسروں اور جوانوں کی کارکردگی کو سراہا. آرمی چیف نے کہا کہ جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر پائیدار قیام امن کے حصول کے لیے FCC اور پولیس نے شاندار کردار ادا کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے مقامی آبادی کی قربانیوں کو بھی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی نے دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ تھی اس میں مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت کی, جس کے وہ بے حد شکر گزار ہیں. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ان علاقوں میں پائیدار امن کے حصول کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے بڑے ہی جلد مثبت نتائج بھی حاصل ہوں گے. اس موقع پر آرمی چیف کو جو پاکستان افغانستان جو بارڈر
सरहदी इंतजाम हैं, वहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल मैयर जो इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से भी तफसील से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान जो इंट्रा अफगान डायलॉग है अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान उसकी मुकम्मल हमायत जारी रखेगा और इस हवाले से पाकिस्तान जो भी मुस्बत किरदार अदा कर सकता है वो करता रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन के लिए नहायत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया राना शहजाद, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर ब्रीफिंग दी गई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आ सकता है, आएगा, और जो मोदी माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी वहां पर आरएसएस की हमें नजर आ रही है, तो उसमें क्या इस प्रेशर को ये लेंगे, कबूल करेंगे? क्योंकि वो तो मजीद तबाही का शायद मंसूबा बनाए बैठे हैं लोगों के लिए, क्या वो तो अपने मुल्क को डुबोए बैठे हैं इस पर। आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन फिर भी देखिए हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। मॉरल प्रेशर, एडवोकेसी, लॉबिंग, जनरल साहब का भी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिशनर भी रहे हैं आर्मी के, और जकरिया साहब का भी, ये बड़े बाजा अपनी जगह है। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि आपका रियल प्रेशर क्या है। अब जिस ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, या तो इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं बाय वर्ल्ड पावर्स, या कट ऑफ ट्रेड होता है, या सस्पेंशन ऑफ एड होती है, या डिफरेंट ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या फिर आप पे थ्रेट ऑफ एग्रेशन होता है, ठीक, या थ्रेट फॉर मेंटेनिंग पीस। अब कश्मीर पे अगर आप ये सारा कुछ लिखें, अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो एक टेस्ट केस है ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ओके, जहां पे अप्लाई होता है लेकिन नहीं किया जाता, क्योंकि लॉ इटसेल्फ खुद से अप्लाई नहीं होता। लॉ को भी तो स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट करना है ना, और वो स्टेट्स, इवन यूएन स्टेट्स की विशेष को इम्प्लीमेंट करती है थ्रू रेजोल्यूशन। अब ये जितनी लॉबिंग है इर्द गिर्द, और जो इंडिया इस वक्त इज इन एग्रेसिव मूड, वो इस वजह से है कि खाली बयानबाजी, लॉबिंग, इधर से स्टेटमेंट, उधर से स्टेटमेंट, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मीडिया आउटलेट से, ये बड़ी जरूरी है, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट नहीं है। एंड प्रोडक्ट ये है कि अगर सपोज बाइडेन की आप एग्जाम्पल लें, 20 जनवरी को वो टेक ओवर कर लेंगे, तो अगर बाइडेन की एक वो स्पेशल एनवॉय वो पहले भी बना चुके हैं, कंट्रीज में ये रवायत है, बिल्कुल, तो वो अगर उन्हें कोई उनकी इंटरेक्शन इस वक्त जो इंडिया और यूएस की है वो सबसे बेहतर है। यूएस आइडियल पोजीशन में है उनसे डिलीवर करवाने के, लेकिन क्या वो करवाएगा? ये जो अभी नजर आ रहा है, अगर आप उनकी हिस्ट्री रीड करें तो वो नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, बिल्कुल सही। यूके की भी यही स्टोरी है, डुप्लिसिटी, और ओआईसी मेंबर्स की भी यही स्टोरी है। आई एम सॉरी, चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने मफादात के लिए सब लोग ये कहते हैं उनको क्या पड़ी कि जी आप इंटरनल मसले, इंटरनल नहीं, ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, आप इसे आपस में हल करें एंड वर्क टुवर्ड्स पीस, ये कहती है दुनिया। मैं ये आपको प्रपोज करती हूँ कि अगर इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जो कि हमें पता है कि हमारा एग्रेसर है, हमारा दुश्मन है, हरीफ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा तरीका सोचना चाहिए जो कि सफारतकार को, डिफेंस एनालिस्ट को और हमारे जैसों को सोचना है। तो कितनी ऑप्शन है हमारे पास? आप उसे रीच आउट कैसे करेंगे, आपने इंडिया से इंगेज कैसे करना है, ये सबसे बड़ा टेस्ट केस है, बिल्कुल। और आई थिंक दिस इज द चैलेंज दैट वी हैव टू टेक, आवर खान गवर्नमेंट हैज टू टेक, आवर अदर ऑर्गन की बात तो डॉक्टर साहब हम शुरू से करते आए हैं, वज़ीर आज़म साहब बात बिल्कुल, आपने नजर आ रही, शायद अभी तक हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं आया। लेट्स एडमिट इट, वी हैव टू बी मोर इनोवेटिव, और हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसे और भी अग्रेसिव काम करना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके हैं जो कि हम उस पे काम कर सकते हैं, मल्टी ट्रैक पे काम करेंगे, जिसका एंड विजन ये हो कि अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान बैठ के बात करें, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वे आउट।
ٹھیک ہے رضا خان صاحب، سر آپ کو یہ لگتا ہے یہ چیزیں تو بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو آپ اس وقت بتا رہی ہیں کہ آپس میں بیٹھیں، مذاکرات ہو، بات کریں، پولیٹیکلی کوئی ہمیں اس کا جو ہے وہ حل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو یا بھارت اور پاکستان کے آپس کے معاملات جو ہیں. تو سر یہ مشکل چیز ہے، کس طرح سے وہ کلیہ وہ فارمولا کیسے ہم حاصل کریں جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ یہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کے اوپر ہمارا فورن آفس کام کر رہا ہے. ایک فورن آفس میں کشمیر سیل بھی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہماری کشمیر کمیٹی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایڈیشنل کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیکورٹی کاؤنسل میں تو چائنا کی مدد سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس سال مزید اس کے اوپر ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھا جائے. ٹھیک ہے، یو این جنرل اسمبلی میں ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل میں تو ہو سکتا ہے کہ رشیا اگر کوئی اس طرح ریزولوشن کی ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ رشیا یا انڈیا کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں اس کو ویٹو کریں. لیکن جنرل اسمبلی میں چونکہ ویٹو کا پاور اپلائی نہیں ہوتا، صحیح ہے، تو اگر پاکستان OIC ممالک کو ساتھ لے کے 57 ممالک اس کے ہیں، ٹھیک ہے، BRI کے ممالک ہے کوئی تقریباً 137 ممالک ہے، چائنا اور OIC کی مدد سے اگر ایک میجورٹی ووٹ سے ایک جنرل اسمبلی میں ایک ووٹ پاس کرنے کے لیے اس سال ہم ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جو ووٹ ہے جنرل اسمبلی کا وہ مزید جو UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں اس کو مزید جو ہے وہ ری انفورس کر سکتا ہے. یہ کر سکتے ہیں. کشمیری ڈایاسپورا خود اس میں جو ہے جس طرح UK میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو خطوط لکھے ہیں، اسی طرح US نے ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز کو بھی خطوط رکھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ لنکس ہو اور ایک اس طرح کے کیلنڈر بنایا جائے. سر میں واپس آؤں گی، مجھے اجازت دیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. سر جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر ہم مختصراً ہمیں ہسٹری بتا دیں کہ جس طرح سے پوری دنیا پرسیو کرتی ہے اسلام کو یا مسلمانوں کو، تو کہیں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت تصویر دنیا کے سامنے ہے وہ ایسی ہے کیوں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، لیکن اسلاموفوبیا جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ایک بین الاقوامی جو صورتحال بنی ہے، عالمگیریت کے بعد کی صورتحال. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ معاشی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں کچھ ممالک، اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ممالک سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے اس کی وجہ سے عام طور پہ جابز وغیرہ ان کے پاس آ گئی ہیں. تو یہ اور پھر وہ جو ایک پرانا تصور تھا اسلام کے خلاف، وہ دونوں مل کر اب اسلاموفوبیا کی ایک نئی شکل بن گئی ہے. اور کشمیر کے معاملے میں تو بالخصوص یہ ہے کہ انڈیا نے جس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو الجھا دیا ہے، اب اس میں ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ جو اسلاموفوبک انداز انڈیا کا بنا ہے، بین الاقوامی طور پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیسے کاؤنٹر کریں؟ ابھی جو صورتحال ہے آپ نے کشمیر اور بھارت کی طرف جس طرح سے اشارہ کیا ہے، میں بھی ادھر ہی ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ بھارت میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے الیکشنز ہوں یا اپنے معاملات خراب ہوں تو اینٹی اسلام قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اسلاموفوبیا جو ہے اس کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور مودی حکومت نے شاید اس سے پہلے اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا ہو گیا جتنا اب استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ حالات مختلف ہیں. اب تو ڈومیسٹک وائٹ ٹیررزم کی اصطلاح بھی استعمال کی جا رہی ہے، اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. بالکل، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ایک بہت بڑی قوت ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو زیادہ منظم کر لیں اور ان کی ایک پارلیمانی قوت بن جائے اور انتخابات میں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو یقیناً مختلف سیاسی قوتیں ان کی طرف بھی دیکھیں گی. جس طرح یہاں پاکستان میں سندھ کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ ایک انتخابی قوت ہیں، تو یقیناً ہمارے مسلمان امیدوار بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں.
اور پھر اس طریقے سے ایک بہتر انٹرفیت کا ماحول بنتا ہے. تو یہ اب انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ منظم کریں اور اس طریقے سے جمہوری راستے میں بھی اور جمہوری طریقے سے بھی یہ قوت بنے. ٹھیک ہے سر، اب آخر میں یہ چاہوں گی کہ اوور آل اب ہمیں بتا دیجیے گا کہ ہماری اسٹریٹجی مسلمانوں کی کیا ہونی چاہیے اسلاموفوبیا کا یہ جو ایک نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیا ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ہر فورم پہ اس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی وہ کہیں بھی جائیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں کو ہم نے دیکھا کہ کافی وہ چل رہا تھا کہ ترکی اور پاکستان کو ایک چینل بھی اس قسم کا بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یقیناً اسلاموفوبیا کی اس صورتحال کو بین الاقوامی بنا دیا ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکل اسٹیپس، عملی اقدامات بھی کریں، اور جتنی بڑی مسلمان آبادی ہے پوری دنیا میں، یا ایکسپیٹریوٹ ہیں یا اپنے مسلمان ہیں، ان کو منظم کیا جائے، ان کے اسلامک سینٹرز ہیں، ان کی اسلامک ایسوسیشن ہیں، وہ فعال ہوں، اور وہ وہاں پہ جو مقامی یورپین یا مغربی لوگ ہیں اور تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، انٹرفیت تنظیموں میں ان کے پاس آ جائیں اور اپنا موقف پیش کریں. تو یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر ایک بہت بڑی قوت موجود ہے جو کامن گڈ کی قوت ہے، یعنی وہ اسلاموفوب نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. اگر ان کو متحرک کیا جائے تو وہ یورپ کے اندر سے، ویسٹ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو مسلمان طلباء ہیں ان کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ جو اہل علم ہیں اس حوالے سے سیمینار منعقد کروائیں. مغرب میں اس قسم کی سرگرمیوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھے رویے جو ہیں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسلاموفوب نہیں ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ایک بہتر تعامل کیا جائے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بہتر راستے کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. اب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے رضا خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو الائنس بن سکتا ہے، جس طرح سے پریشرائز کیا جا سکتا ہے انڈیا کو، آپ OIC کی بات کرتے ہیں جب ہم، تو ہمارے ساتھ کون کون سے ممالک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جن کو ہم الائنس میں لے سکتے ہیں اور اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں OIC کے اگر تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، عمران خان صاحب ملیشین پرائم منسٹر اینڈ ٹرکش پرائم منسٹر، ان کی اکٹھی ایک اسلام فوبیا کے بارے میں میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایک میٹنگ کال کی گئی اس میں ترکی میں. تو خان صاحب ایٹ دا لاسٹ مومنٹ could not join it، اور سب کو پتا ہے کہ اس کا پریشر کس کنٹری کی طرف سے تھا. تو اگر OIC میں جو لیڈرشپ ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی، تو وہ اس کو حالانکہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی اسے کلیئر کیا کہ ہم ایسی کوئی اس کی کاؤنٹر ویلیو نہیں ختم کرنا چاہتے. ابھی تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ درمیان میں وہاں بھی اللہ کرے کوئی پیٹ اپ ہو جائے. تو اب اس سلسلے میں ایک نئی آرگنائزیشن یا ایک کولیشن یا ایک فرنٹ بنانا بائی مسلم کنٹریز ٹو فائٹ اگینسٹ اسلاموفوبیا، آئی تھنک اٹ از ناٹ ایڈوائزبل. آپ کو جو فورمز اویلیبل ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز اویلیبل ہیں، جو ISC کا جیسے آپ نے OIC کا کہا کچھ فریکشنز ہے، کچھ یہ نارمل سی بات ہے، ڈفرینسز آف اوپینین ہے، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ڈبیٹ آن اسلاموفوبیا ریوائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ڈبیٹ کا مقصد ایک تو اپنی ہوم کنٹری ہے، دوسری ایک ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں پہ مسلم بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور سملرلی انڈیا بھی اسی فولڈ میں آتا ہے. سر ون لائنر میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ بھی ایک کامنٹ کریں. جو قلم کی طاقت ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے. بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ 9/11 ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا پھیلا ہے. ٹھیک ہے، وہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کا اس کے ساتھ یا مسلمانوں کا تعلق نہیں تھا، تو کچھ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ کام کیا. ساتھ یہ دیکھیں ISIS کی وجہ سے اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. تو ہمیں پاکستان کو باقی مسلم ممالک کو کہتے ہیں کہ ہمارا ISIS کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ساتھ ساتھ اقتصادی جو پریشر ہے وہ مسلمان ممالک کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے لمٹس ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، بالکل لمٹس ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے. بہت سارے ویسٹرن ممالک کہتے ہیں
कि लिमिटलेस नहीं है। तो इस तो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है क्या उसके लिमिट पे ही आपने जाते जाते बहुत अच्छी बात कर ली है। नाज़रीन, इस सारी डिस्कशन में मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर शबाना शाह साहिबा मौजूद रही, नफीस ज़करिया साहब हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, डॉक्टर कबला अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे और इस वक्त भारत की तरफ से जो एक्टिविटीज हो रही हैं बहुत पुरानी चीजें हैं जो दुनिया के सामने नहीं आ रही थी, और जो प्रोपेगेंडा था भारत का उसमें उसको कामयाबी मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिफारती सतह पर जो कोशिशें की जा रही हैं और जिस किस्म के सबूत अब दिए जा रहे हैं, डिसइंफोलैब की अगर मैं बात कर लूँ या दीगर, अब जो रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं, तो दुनिया अब इस इश्यू को समझ रही है। हम इसमें कामयाब हो गए हैं कि दुनिया को ये बता सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करवा सके कि कश्मीर का मसला क्या है, पाकिस्तान इस हवाले पे क्या स्टैंड रखता है, और खास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इस पर कोशिशें की जा रही हैं उसके हवाले से पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है। इसके साथ ही नाई चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।